अल्लाह 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 अल्लाह। ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था, चांद सूरज न थे ये जहां जब न था। राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू और होगा भी तू। अल्लाह 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 अल्लाह। चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की डाली में तू, खोशे खोशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बूबू में तू। अल्लाह 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 अल्लाह। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। समीरा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने बहुत अच्छी जो है हम पेश की। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं मुफ्ती वसीम सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं वज़ाइफ़ के हवाले से और वज़ाइफ़ की इजाज़त के हवाले से कि किस तरह से दी जा सकती है और कितना ज़रूरी होता है वज़ाइफ़ पढ़ने से पहले इजाज़त लेना। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि बहुत सी मुश्किलात होती हैं ज़िंदगी में और उनके हल नहीं निकल रहे होते, आप बहुत परेशान होते हैं। तो एक तो अपने आप को थोड़ा सा आप जो है ना रिलैक्स करें और इस पे ये कि सबसे पहले आपने अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना है, अपनी आप पे कोशिशें जारी रखनी है, लेकिन दुआ आप ज़रूर करें। आप देखिएगा मामलात किस तरह से चेंज होंगे, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ऑल ऑन योर फेवर। तो सबसे पहले तो मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि वज़ाइफ़ की जिसने इजाज़त की हवाले से बात की है, क्योंकि कई लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब भी हमें बता रहे होते हैं ऑन एयर, तो इसका भी मतलब क्या इजाज़त ही होता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, वज़ाइफ़ पढ़ने की दो सूरतें होती हैं। ये जो इजाज़त का लफ्ज़ आम तौर पर बहुत दफ़ा सुना गया और बहुत सारे लोगों के जहन में है कि भाई इजाज़त चाहिए, इजाज़त के बग़ैर नहीं पढ़ना चाहिए। असल में इजाज़त उस तरह के वज़ाइफ़ में चाहिए होती है जो बाकायदा किसी आयत या किसी भी कलमे को पढ़कर उसका आमिल बनना होता है। अच्छा, जो आमिल बनते हैं ना बाकायदा, किसी आयत को पढ़ के, किसी वजीफ़े को पढ़ के, कैसे होता है ज़रा थोड़ा कोई चिल्ला करके, अच्छा, तो वो आमिल वो शख्स होता है ना जो फिर बाकायदा इस फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट बनना चाहता है। यानी उसने आगे जाकर इस फील्ड में काम करना है, इसके ज़रिए इलाज करना है लोगों का, तो उसके लिए बाकायदा इजाज़त भी दरकार होती है। फिर उसके बहुत सारे तरीके भी होते हैं जो सीखने पड़ते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप अपनी किसी ज़रूरत के लिए
قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں یا جیسے ہم یہاں سے کوئی آیت بتاتے ہیں، کوئی کلمہ بتاتے ہیں، تو اس میں وہ والی اجازت نہیں درکار ہوتی ہے، اچھا، کیونکہ یہ تو آپ اپنے فائدے کے لیے، خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے مسئلے کے حل کے لیے پڑھتے ہیں، نہ یہ کہ آپ خود اس کے لیے عامل بننا چاہتے ہیں اور آپ آگے چل کر اس کا باقاعدہ چلہ کر کے اس کے ذریعے کوئی علاج کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا سلسلہ نہیں ہے، تو اس میں اجازت بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے اتنی اجازت ہی کافی ہے کہ آپ نے اس کا صحیح طریقہ معلوم کر لیا اور آپ کو صحیح طریقہ پڑھنے کا بتا دیا، اس کے مطابق آپ اخلاص کے ساتھ وہ پڑھیں، وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ دے گا۔ یہ دونوں باتوں میں فرق ہے اصل میں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، سب سے پہلے تو اب ہم جانیں گے کہ جو مسائل ہوتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ہم ایسی بات کریں جس سے کافی لوگوں کا فائدہ بھی ہو۔ آج کل جو پاکستان کی اکانومی کی سچویشن ہے وہ سب کو پتہ ہے، لوگ اس وقت جانتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ اب اس مہنگائی کے دور میں تنخواہیں بھی اتنی زیادہ نہیں بڑھی، لوگوں کی اسپینڈنگ پاور جو ہے وہ بہت ویک ہو چکی ہے۔ اب ماہانہ اخراجات وہ پورے کرنے کے لیے کہ پورے کسی طریقے سے ہو جائیں، ان کی روزی روٹی میں برکت آ جائے، کیا ایسا کچھ پڑھیں کہ معاملات صحیح ہوں اور ان کا ذہن، ظاہری بات ہے جب آپ کو پتہ ہے خرچے نہیں پورے ہو پا رہے ہوتے تو کیسی ذہنی حالت ہو جاتی ہے، تو وہ بھی بہتر ہو؟ جی بالکل، دیکھیں بہت آسان اس کا طریقہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت اور شریعت یا حدیث میں آئی ہوئی جو چیزیں ہیں نا اس کے مطابق کر لیں۔ بالکل آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی ہے کہ اس وقت اکانومی کے لحاظ سے، معاشی لحاظ سے پاکستان کے اندر لوگ کافی پریشان ہیں، اور ان کو اپنے ماہانہ اخراجات پورے کرنا اور پھر ساری چیزیں ان کو اویلیبل ہو جائیں بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے معاملات کے اندر کچھ وہ چیزیں شامل کر لیں جو کہ خیر کے کلمات ہیں، تو وہ آپ کے رزق میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ اب میں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جو بہت ہی آسان طریقہ ہے اور انتہائی مجرب اور گارنٹی شدہ ہے۔ اگر کوئی بھی شخص یہ کام کرے، چونکہ ہم ایک دو ہفتے میں آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کوئی شخص یہ عمل کرے اور اگر اس کو فائدہ نہ ہو تو وہ یہاں کال کر کے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے تو بتایا تھا ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہو، کیونکہ یہ میرا خود پریکٹیکل ہے اور یہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، روایت کے اندر موجود ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے گھر میں جائیں، اپنے گھر کے تمام افراد کو یہ بات آپ سمجھا دیں، گھر کا کوئی بھی فرد جب اپنے گھر میں انٹر ہو، اس کو چاہیے وہ بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے، یعنی یہ عادت بنا لیں آپ۔ یہ نہیں ہے گھر کا سرپرست کمانے والا جائے تو وہ یہ کام کرے، نہیں، آپ کے بچے بھی اگر گھر میں واپس آ رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھا دیں کہ بیٹا جب گھر میں آپ نے انٹری کرنی ہے تو آپ نے بلند آواز سے کہہ دینا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں ایک دفعہ، کوئی سا بھی درود جو آپ کو یاد ہے۔ اگر آپ صرف یہ بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بھی درود پاک ہے، اور اس کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ عمل آپ اپنی عادت کا حصہ بنا لیں، جب بھی گھر میں انٹری ہو، چاہے آپ 5 منٹ کے لیے بھی گھر سے باہر گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ پھر اس کے بدلے میں آپ یہ دیکھیے گا، اگر آپ کے اوپر قرض ہے، یہ بات میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کے اوپر قرض ہے اور اس کے اترنے کی کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کچھ ہی عرصے میں اللہ وہ سارے قرض سے آپ کو نجات دے دے گا۔ اگر آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے، اگر آپ کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے، آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، یا آپ جو چیز گھر میں لاتے ہیں اور اس میں برکت ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ختم ہو جاتی ہے، بس یہ ایک عمل کر کے آپ دیکھیں، لیکن گھر کے سارے افراد کو اس پہ لگائیں گے آپ۔ اچھا، صحیح، جب بھی آپ گھر میں آئے، اچھا ایون جو کام کرنے والے آپ کے گھر آتے ہیں کیا وہ بھی اس عمل کو کریں، یا اگر روزانہ کی بنیاد پہ آنے والے لوگ ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اگر وہ آتے ہیں، جیسے گھر میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو بھی یہ بات کہہ دیں، بلکہ ان کو آپ یہ بھی کہیں کہ جب آپ اپنے گھر جاتے ہیں تب بھی یہ کام کریں، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کتنی برکت ہوتی ہے، آپ کی سیلری میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، آپ کا قرض کیسے اترتا ہے، اور آپ کے ماہانہ اخراجات میں کتنی سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ گارنٹی شدہ بات ہے اور روایت کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، اس عمل کو کر کے آپ دیکھیں بس۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جیسا آپ نے بتایا کہ آپ نے گارنٹی کے ساتھ بتایا کہ ہر معاملہ یہ میرا خود پریکٹیکل ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کئی لوگوں کی نوکری بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ بڑے پریشان ہیں آج کل، تو اسپیشلی آپ کو پتہ ہے ہمارے جانے والے انہوں نے کوئی 10 جگہ پہ سی وی دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہیں پہ نوکری ہی نہیں مل رہی ہے، تو وہ بھی ہمیں عمل کریں تو جی مطلب رزق کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ جب شادی لڑکی کی ہوتی ہے
تو ظاہری بات ہے وہ ایک گھر سے دوسرے گھر پہ جاتی ہے اور وہ اپنے گھر کی یوز ٹو ہوتی ہے، اپنے گھر کا ماحول، ماں باپ، بہن بھائی، ان کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں تو میں بھی ہو جائے تو وہ دوبارہ سیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ سسرال جاتی ہے تو اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں نا بہت بری لگنے لگ جاتی ہیں اور ایڈجسٹمنٹ میں نا بڑا ٹائم لگتا ہے اور کئی بار تو بہت ٹائم ہو جاتا ہے ایڈجسٹ کرتے کرتے۔ تو سسرال کے حوالے سے ضرور بتائیں کوئی ایسا وظیفہ جس میں جب لڑکی جائے تو وہ اس کو محبت بھی وہاں پر ملے اور وہ محبت دے بھی سکے اور معاملات اس کے سسرال کے ساتھ بہت بہتر ہیں۔ بالکل، یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بچی شادی کر کے کسی گھر میں جاتی ہے، بعض کو تو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بھائی شوہر اچھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ شوہر اچھا ہو جائے تو پھر ساس سسر اور جو نندیں وغیرہ ہیں ان کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو بیٹا بس جب سے شادی کروائی ہے یہ تو ہمارے ہاتھ سے ہی چلا گیا۔ تو یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا اصل میں تھوڑا سا اپنے اندر حوصلہ بھی پیدا کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ حسد اور جیلس پن یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس سے ایک نئی جو دلہن ہوتی ہے اس کو سسرال میں اپنی جگہ بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، جس بچی کی سسرال میں ٹینشن چلتی رہے گی اور ساس سسر یا نندوں کے حوالے سے اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہے گی اور اس کے خلاف کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہیں گی تو وہ بہت ڈسٹرب رہے گی۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جس گھر میں جا رہی ہے وہاں کا ماحول اچھا ہو، وہاں کے لوگ اس کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے والے، محبت کرنے والے ہوں۔ لیکن جیسے میں نے نشاندہی کی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو نہیں بھاتی ہیں اور وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی بھی بچی اگر یہ چاہتی ہے کہ سسرال میں اس کی جگہ اچھی بنے، بالکل، اچھا ہم اس پہ بات کریں گے کیونکہ کالر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ویٹ نہ کرے تو ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں نے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ جو جنات کسی کے جسم میں اگر مسخ ہوتے ہیں اور تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، جو مطلب انبیاء کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں، اس کے لیے کیا پڑھنا بہترین رہے گا؟ اور دوسرا یہ اگر جنات خود کسی پہ جادو کر رہے ہوتے ہیں، جادوگر جنات، تو اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے تجویز کیجیے۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، ان کا بعد میں جواب دے دیں گے؟ ان کا بعد میں دیتے ہیں، پہلے اس پہ کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی بچی سسرال میں اپنی جگہ بنانے کے لیے وہاں ساس سسر اور اس کے دیور یا نندے وغیرہ ہیں ان سے محبت پیدا کرنے کے لیے اور گھر کو ایک پرسکون ماحول بنانے کے لیے اگر اس کے گھر میں یہ ٹینشن ہے تو ایک بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ جو آیت ہے، یہ جو چھوٹے سی کلمات ہیں، 341 مرتبہ روز پڑھنے۔ اچھا اگر وہ کوشش کرے، ایسا ممکن اور پاسبل ہو کہ پانی پہ اگر اسے پھونک دے اور وہ پانی پینے والے میں ملا دے تو یعنی وہ سب میٹھے میٹھے ہو جائیں گے اس کے ساتھ، یعنی سب اچھے ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ نہیں کر سکتی ہیں تو ایک دوسرا وظیفہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر منگل والے دن سورہ نوح پڑھ لیا کرے 7 مرتبہ۔ یہ بھی چھوٹی سی صورت ہے، بڑی آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر اسے ماحول درست کرنا ہے اور باہر ہاں وہ دیکھتی ہے کہ بھائی غصہ اور ساس کی طرف سے، نندوں کی طرف سے، تو جب ان سے گفتگو کرے، جب باتیں کرے، ایک چھوٹی سی تسبیح ایک دفعہ اپنے دل میں پڑھ لیا کرے، یا سبوح، یا قدوس، یا ودود، یا غفور۔ یہ چھوٹے سے 4 کلمات ہیں، اگر وہ یہ دل میں پڑھ لے خیال کر کے تو انشاءاللہ اگر کوئی اس سے غصہ بھی کر رہا ہے نا، لڑائی بھی کر رہا ہے، تو سارا ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا، گھر کا ماحول بہترین ہو ٹھیک ہے جائے گا۔ جی، جائیں گے بریک کی جانب اور بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے آج وظائف کے حوالے سے۔ ہمیں کالر نے کال بھی کیا تھا، ان کا جواب بھی لے لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ہم سوچ رہے ہیں کہ جواب نہ لے لیں کالر کا؟ بالکل بالکل۔ وہ انہوں نے جنات کے حوالے سے پوچھا تھا کہ جادو کے ذریعے جو ہے جنات بھیج دیے جاتے ہیں یا جنات جادو کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ، جس شخص کو بھی یہ پریشانی ہو کہ گھر میں جنات کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن یہ پتہ بھی کیسے چلے گا؟ اصل میں اس کے آثار ہوتے ہیں مختلف۔ مثال کے طور پر گھر میں آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی ایسے کوئی سایہ محسوس ہو رہا ہے، چیزیں اپنی جگہ سے خود ہل رہی ہیں، دیوار پر بعض دفعہ خون کے چھینٹے نظر آ گئے، چیزیں غائب ہو رہی ہیں گھر سے، کوئی سایہ محسوس ہو رہا ہے، تو یہ جنات ہی کا پھر اثر ہوتا ہے۔ اس کے لیے سورہ بقرہ جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے
کہ یہ وہ صورت ہے کہ جنات اس کو شکست نہیں دے سکتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت 41 دن تک پابندی کے ساتھ کی جائے اور پانی پہ دم کر کے پورے گھر میں چھڑکاؤ کر دیا جائے۔ اچھا، ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہوں گا، اکثر ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی خوشی، کوئی اچھا ماحول ہوتا ہے اور اچانک سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یا تو کسی کی نظر لگ گئی یا کسی کے حسد کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو جائے۔ ایک ایسا عمل عرض کر دیتا ہوں کہ روزانہ صبح اگر وہ کام کر لیا جائے تو آپ کا پورا جو دن ہے وہ کسی بھی نظر بد سے، کسی بھی حادثے سے محفوظ رہے گا اور خوشگوار رہیں گے آپ۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں صبح کے وقت ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے، فرمایا اس دن اس گھر کے اندر نہ کسی انسان اور نہ کسی جن کی نظر لگ سکتی ہے۔ تو ہمارے ناظرین اگر یہ کام روزانہ معمول بنا لیں، صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، پورے دن انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی نظر نہیں لگے گی اور آپ پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ بالکل، یہ واقعی نظر کا تو معاملہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ نا پتہ نہیں چلتا ان کو کہ نظر ہے یا یہ جادو ہے، یہ بھی ایک بڑی پریشانی رہتی ہے۔ معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کی پہچان کیسے ہے؟ دیکھیں، جب وہ اس کو پڑھیں گے نا تو اس کے پڑھنے کے بعد پھر اس کے اثرات سے انہیں معلوم ہوگا۔ نظر جو ہوتی ہے وہ تو فوراً کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اگر جادو کے اثرات ہیں تو وہ صرف ان کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوگا، پھر وہ بار بار جب پڑھیں گے تو دیکھیں گے وہ چیز باقی رہے گی، اس سے ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جادو کی وجہ سے۔ اچھا، پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اس کے لیے پھر کسی جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان سے تھوڑا بہت پھر ایک روحانی علاج بھی کروانا۔ بالکل بالکل۔ اچھا، ہمارے ساتھ کالر ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام جی، میں اسمینا بات دلی سے۔ جی جی، میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا رزق میں اضافے کے لیے وظیفہ اور نئے گھر لینے کے لیے۔ نئے گھر میں اور رزق کے رزق میں اضافے کے جی، نیا گھر لینے کے لیے، نیا گھر لینے خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ کتنی گنجائش نہ ہو کہ میں نیا گھر لے سکے تو اس کے لیے وظیفہ ہونے کے بتا دیں۔ اچھا، جب بھی ہمارے شو میں عرفان کامل صاحب آتے ہیں نا، ہمیشہ جب بھی وہ کہتے ہیں نا نیا گھر، میں کہتی ہوں گھر لینا، کہتے ہیں گھر نہیں مکان بولا کرو۔ تو نیا مکان آپ بھی ایسے بولیں، اچھی بات جو ہے، لفظوں کا جو ہے نا وہ بڑا، لفظوں کا وہ کھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا گھر عطا فرمائے، اچھا مکان بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں، سورہ واقعہ میری بہن آپ جو ہے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ چونکہ کال بہن نے کی ہے تو میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے، حدیث پاک ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی خواتین کو سورہ واقعہ سکھاؤ۔ اور کس لیے سکھاؤ؟ رزق میں اضافے کے لیے، کیونکہ ان کی خواہش ہے اور ان کی ضرورت بھی ہے، ان کو گھر چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر ذکر ہے کہ خواتین جب سورہ واقعہ پڑھیں گی تو ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ تو آپ سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کر دیں، ٹائم میں نے بتا دیا ہے، مغرب سے عشاء کے درمیان روزانہ یہ گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ بہت جلد گھر کا بھی انتظام ہوگا اور رزق ایسے آئے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ رزق میں انتہائی اضافے کے لیے مجرب وظیفہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا جانیں گے اسپیشلی نافرمان اولاد کے حوالے سے۔ بہت سے کیسز ایسے آ ہوتے ہیں، نہیں سنتے ہیں بچے والدین کی، اور ٹھیک ہے ہم اس پہ بڑی ساری بات بھی کر چکے ہیں، ماں باپ کی تربیت میں بھی تھوڑا بہت کمی رہ جاتی ہے، پر اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بالکل ہی نافرمان ہو جائے اولاد۔ مطلب اتنی کمی تو نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ محبتیں آپس میں ختم۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ اتنی مٹیریلسٹک دنیا ہے اور لوگ بہت زیادہ اپنے میں بہت زیادہ ہو گئے، جس کی وجہ سے اولاد جو ہے نا وہ اٹس ویری سیڈ، لیکن اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کھو دیتی ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے اور اس وقت یہ والی چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، چونکہ مادی چیزوں کی طرف اتنی توجہ چلی گئی، وہ ادب، احترام، لحاظ، حسن سلوک یہ ختم ہو گیا۔ لیکن بہرحال والدین کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر وہ یہ وظیفہ اپنی عادت میں لے آئیں اور اس کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ اولاد جتنی بھی نافرمان ہو۔ اچھا، بہت سے والدین شکایت بھی کرتے ہیں نا، اولاد کو بھی کبھی سوچنا چاہیے کہ والدین ان کے لیے کتنا پریشان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال والدین اگر یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی نافرمان اولاد ہو، چاہے وہ کسی بھی سبب سے ان سے الگ ہو گئی ہے اور ان کے پاس بھی نہیں آتی، پوچھتی نہیں ہے، ان کا حق ادا نہیں کرتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اس میں دو طرح کے وظائف ہیں، ایک تو سورہ احقاف، اس کو نوٹ کر لیں، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے 15، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، یہ جو آیت مقدسہ ہے اس کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ روزانہ،
اچھا یہ چونکہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کو وظائف میں رکھنا ہے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، صرف 11 دن پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد روزانہ پڑھیں اور اس کو پانی پہ دم کر دیں اور پینے والے میں ملا دیں تاکہ وہ اولاد اس کو استعمال کر لے۔ اچھا 11 دن تو تسلسل سے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں آپ، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 جو ابھی میں نے پڑھ کر بتائی ہے، پھر اپنا معمول بنا لیں۔ یعنی والدین اگر یہ چاہتے ہیں نا اولاد ہمیشہ فرما بردار رہے، تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ پہلے 11 دن 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دیں، ایک مرتبہ روز پڑھتے رہیں گے ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ کبھی بھی اولاد کی طرف سے انہیں نافرمانی یا ان کی طرف سے کوئی تکلیف کا جو ذریعہ ہے وہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اچھا ایک اور آسان سا وظیفہ ہے، وہ ایک تسبیح ہے یا محیی، یا محیی، اس کو پڑھنا ہے اور اس کو 114 مرتبہ پڑھنا ہے اور 11 دن تک اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو بھی پانی پہ دم کر کے پانی میں ملا دیں اور وہ اولاد کو جو ہے نا استعمال کرواتے رہیں۔ یہ تھوڑا اور آسان وظیفہ ہے، اگر یہ کر سکتے ہیں تو اس کو کر لیں، انشاءاللہ اولاد ہمیشہ فرما بردار رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، جائیں گے بریک کی جانب، بریک کا پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ جو دعائیں ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں اور اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نا امید نہیں ہوتے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی بھی ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں نا کہ نا امیدی تو آپ کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی، تو ہمیشہ جو ہے کہتے ہیں نا اللہ پہ توکل کرنا، اور یہی 100% جو لوگ توکل کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں اور کبھی بھی وہ افسردہ نہیں ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ دعا ضرور پڑھیں اور مضبوط رہیں۔ ہمارے ساتھ آج مفتی وسیم صادق صاحب ہیں، یہ ہمیں بہت اچھی دعائیں بتا رہے ہیں اور بہت اچھے بھی انہوں نے وظیفے بتائے ہیں، تو ہم ان سے جانیں گے کچھ اور بھی وظائف کے حوالے سے۔ مفتی صاحب، حادثات آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنے آئے دن ایکسیڈنٹ ہوئے چلے جا رہے ہیں، اللہ بچائے ایک تو ایکسیڈنٹ سے، اور دوسرا یہ کہ جو خوف ہوتا ہے ایک ہم لوگ کے سب کے دل میں کہ کہیں سے کوئی موبائل چور نہ آ جائے یا کوئی ڈکیت نہ آ جائے، گھر محفوظ رہے، ڈکیت نہ آئے، تو یہ اس کے لیے کوئی مطلب آپ کے نا حادثات، اس قسم کے حادثات جتنے بھی ہیں اس سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ جی ہاں، اس کی تو بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، اور ہر شخص ایک خوف کا شکار رہتا ہے جب باہر نکلتا ہے، تو ایک تو ایکسیڈنٹ وغیرہ وہ حادثات ہیں، اور دوسرا چوری اور ڈکیتی والے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو گھر سے باہر جاتے ہیں، رقم چھن جانا، موبائل چھن جانا۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک تسبیح ہے، ایک آیت ہے جو ہے پڑھنے کے لیے، اگر یہ گھر سے جب بھی آپ باہر نکلیں اور ایک معمول بنا لیں اپنا کہ گھر سے باہر نکلیں گے اور آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے، تو اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ مقرر فرما دیتا ہے۔ اب وہ جتنی دیر بھی گھر سے باہر رہے گا وہ فرشتہ اس کی حفاظت پر مامور رہے گا، اور جب تک وہ گھر میں نہیں آتا وہ فرشتہ اس کے ساتھ حفاظت کرتا رہے گا۔ اب یہ جو ہے وہ تسبیح کیا ہے، آسان سے کلمات ہیں، میں اسے پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہ تسبیح ہے۔ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں آپ اس کو پڑھ کر نکلیں، انشاءاللہ ایک فرشتہ آپ کی حفاظت پر مامور رہے گا، آپ ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ گھر کی حفاظت کے لیے بھی، ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں بھی چوری ڈکیتی یہ والے معاملات ہو جاتے ہیں، تو گھر کی حفاظت کے لیے حدیث پاک کے اندر ذکر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر میں رات کو سوتے ہوئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو فرمایا اس رات سوائے موت کے، یعنی موت کے لیے تو ایک مقرر وقت ہے، فرمایا موت کے علاوہ ہر آفت سے اللہ بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب رات کو سوتے ہوئے کوئی سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ یعنی جب آپ رات کو گھر میں جائیں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، حدیث پاک میں ہے کہ پوری رات آپ کے گھر کی اور آپ کی حفاظت رہے گی، اور جب گھر سے باہر نکلیں
تو یہ کلمات پڑھ لیں، بسمللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرشتہ آپ کی ڈیوٹی پر مقرر رہے گا، جتنی دیر آپ باہر رہیں گے، جہاں رہیں گے، ہر طرح کے حادثے سے انشاءاللہ بالکل محفوظ رہیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اچھا میں چاہوں گی آپ کو ایک میسیج بھی دینا چاہ رہے تھے، میسیج ضرور دے دیں۔ جی ہاں بالکل، میں پاکستان اور بالخصوص کراچی کے عوام کے لیے ایک میسیج، ایک انتہائی اہم پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ سب کے علم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بارڈر پر کیا صورتحال چل رہی ہے۔ جی جو بھارتی جارحیت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی مظالم کس قدر اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اس سلسلے میں پورے ملک کے اندر ایک توانا آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں پوری قوم متحد ہے۔ بھارت نے تھوڑا سا ہی جارحیت دکھائی تو پوری قوم میدان عمل میں آ گئی۔ الحمدللہ ہم سب اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اور پھر افواج پاکستان جن کے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور بھارت کوئی بھی جارحیت کرے گا تو انشاءاللہ اسے منہ توڑ جواب ملے گا۔ اسی جذبے کو آگے بڑھانے کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے، اپنی قوم کو متحد کرنے کے لیے تمام اہل سنت و جماعت مل کر 4 مئی بروز اتوار کراچی کے اندر مزار قائد سے ایک شاندار قسم کا ملین مارچ کر رہے ہیں، یعنی جس کا مقصد کیا ہے کہ یہ پیغام جائے کہ ہم متحد ہیں، ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بھارت کو ہر جارحیت کا جواب دیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور دوسری جانب جو اسرائیلی مظالم ہیں اور فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تمام جماعتیں مل کر، بالخصوص چونکہ میں وائس چیئرمین ہوں اتحاد علماء اہل سنت پاکستان کا، تو اتحاد علماء اہل سنت پاکستان اور تمام سنی جماعتیں مل کر بروز اتوار 4 مئی کو کراچی والوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ مزار قائد پر آئیں دن 2 بجے۔ انشاءاللہ وہاں سے ملین مارچ ہوگا، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں علماء موجود ہوں گے، اور پوری دنیا کو اور بالخصوص بھارت کو، اسرائیل کو یہ میسج جائے کہ یہ جو پہلگام حملہ، جو بھارت اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے توجہ ہٹانے کے لیے، انشاءاللہ یہ ناکام رہیں گے، نامراد رہیں گے، اور الحمدللہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اور انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ اسرائیل بھی جو ہے وہ نیست و نابود ہوگا، اور فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں انہیں ان کا حق ملے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور اسپیشلی اس کے حوالے سے بھی ضرور کچھ بتائیں، جس طرح اس وقت سچویشن بھی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے کہ لوگوں میں خوف اور ڈرنا، ویسے تو میں تو بھی دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں میں بالکل بھی خوف اور ڈر کسی بھی چیز کا نہیں ہے، بڑے بہادر قوم ہے یہ، اور لیکن کہیں پر بھی پتہ ہے جہاں کہاں مسئلہ آتا ہے میں بتاؤں، جن کی اولاد ہوتی ہے، میرے جتنی فرینڈز ہیں نا، ان کا ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کا آگے کوئی مشکل نہ ہو جائے ان کے لیے، تو یہ جو انسرٹنٹی والی بات ہوتی ہے نا، یہ ضرور ماؤں کے لیے یا جن کی اولاد ہے جو پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے ضرور آپ بتائیں۔ نہیں دیکھیں، ہماری جتنی مسلمان مائیں ہیں، میں ان کو یہ پیغام دوں گا، اگر کوئی اپنے اس پیغام کو بھول چکی ہیں، ہماری ماؤں کو چاہیے کہ وہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ شہادت کی موت حاصل کرے۔ یہ تو دیکھیں نا، مسلمان کا زیور ہے شہادت، کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ نہیں میں بڑے بچوں کی بات نہیں کری، چھوٹے بچوں کے لیے نا، وہ ان کے لیے پریشان رہتی ہیں۔ نہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ کچھ ایسا بتائیں کہ وہاں پریشان ہوں۔ ہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو جنگ کو طلب نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنی پوری پاکستانی قوم کو یہ پیغام دوں گا، اس کو مذاق نہ بنائیں، جنگ کو طلب نہ کریں، اس لیے کہ حدیث پاک میں منع فرمایا گیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی یہ تمنا نہ کرو کہ دشمن سے مقابلہ ہو، لیکن فرمایا اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو۔ تو طلب تو نہ کریں، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے، سامنا ہو جائے، تو پھر ثابت قدم بھی رہنا ہے، اور پھر جام شہادت بھی نوش کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا غازی بنیں گے یا جام شہادت نوش کریں گے۔ ماؤں کے لیے پیغام یہ ہے، جس رب نے پیدا کیا ہے، ابھی بچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس کے اندر سانس ڈالی جاتی ہے، روح پھونکی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، تب اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے معاملات کو فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے بچے بھی کل کو جب بڑے ہوں گے نا تو وہ بھی فخر سے بتا سکیں گے کہ ہماری ماؤں نے ہم پر ناز کیا تھا اور ہمیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتی تھی، وہ والی مائیں بنیں، اپنے دل میں کوئی خوف بزدلی نہ رکھیں۔ بالکل جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ اور یہاں پر ہم آپ سے اجازت لیں گے، لیکن جاتے جاتے ہم سمیرہ سے کہیں گے کہ ہمیں اچھا سا کلام سنا دیں۔ جی سمیرہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے،
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ جتنا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا